कावे मुस्फी जो ब्रॉडशीट कंपनी के मालिक हैं, उनके इंटरव्यूज की वजह से एक और तनाजा पाकिस्तान में खड़ा हो गया। उसके इंटरव्यू में जो एक बात जिसने सबकी अटेंशन ले ली, वो नवाज शरीफ साहब की जानिब से उनके भांजे की तरफ से जो रिश्वत की ऑफर की गई इस केस को या इनको परसू करने की, उसको खत्म करने की एक कोशिश थी। और उन्होंने ये कहा, ये क्लेम किया गया है कि उनको ऑफर ये किया गया कि आप इसको खत्म कर दें। जो डार साहब जो भांजे थे मियां नवाज शरीफ साहब के, वो जब उनसे मिलने गए अंजुम डार, उन्होंने कहा कि उन्होंने तस्वीरें दिखाई मियां साहब के साथ बैठे हुए सिटिंग रूम में, और उसके अलावा उन्होंने उस वक्त मूसवी साहब को उर्दू में भी कुछ बताया, जो एक रिकॉर्डिंग थी उर्दू में या कोई वीडियो था उर्दू के अंदर, वो भी बताया। लेकिन उसके अंदर क्यों कहते हैं, मैं उर्दू समझता नहीं था, इसलिए वो रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई। जब ये इल्जाम लगा, और उसके बाद आपने देखा होगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक ट्वीट भी आया कि 2,87,00,000 दिए गए ब्रॉडशीट कंपनी को मियां साहब के खिलाफ मुकदमा ढूंढने के लिए, लेकिन सजा अकामे के लिए नायली अकामे और सजा जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह एवनफील्ड अपार्टमेंट केस की असलियत भी सामने आ गई। नवाज शरीफ की सदाकत और ईमानदारी की गवाही कुदरत दे रही है। थोड़ा सा मिसलीडिंग है ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट है, क्योंकि जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं उसकी असलियत सामने नहीं आई। कंपनी ने पहले कोर्ट में जाके कहा कि एवनफील्ड पाकिस्तान की मलकियत है, इनको बेचकर हमारे पैसे दिए जाएं। बाद में एक और अकाउंट था जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पैसे पड़े थे, उन्होंने कहा कि जी वहां से हमें अदायगी की जाए, जो अदायगी कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक बनती थी इस कंपनी की। लेकिन अब इस कंपनी के ये जो इंकशाफात हैं, क्या कहा था जरा ये भी सुन लें। जो हैं मालिक हैं इस कंपनी के, उन्होंने क्या बयान दिया था, जरा सुन लीजिए। Someone approached you and tried to bribe you from Sharif family, and someone said he's nephew of Nawaz Sharif or someone. There's a chap called Anjum Dar. He Put the name as well. Anjum Dar, did you say? Yeah, Anjum Dar. Yeah. He had a photograph. He had several photographs of himself with Nawaz Sharif, and he said he was his nephew. I have witnesses. I mean, there was a witness in the meeting with me, and then we talked about that a little bit, and basically offered us $25 million to go away. And I thought, well, yeah, do it through our lawyers. Don't do it to me. I was a bit confused because at that time, the Sharifs were not in power. It was the Zardari government. But anyway, I suspected, and we talked about this at the time, the message was they didn't want this thing to go any further. They didn't want any further investigation. Right. Would we take $25 million? So $25 million की ऑफर की गई कि वो खत्म हो जाए। इल्जाम है मुबैना तौर पर, उनका ये कहना था कि उस वक्त $25 मिलियन की ऑफर की गई कि आप इसको छोड़ दें। उन्होंने ये कहा कि हमने नहीं छोड़ा, और साथ में इसकी वजह ये थी क्यों ऑफर किया गया, इसका जवाब मूसवी साहब है उन्होंने ये दिया। कावे मूसवी, उन्होंने कहा कि क्योंकि केस अदालत में था, उसके अंदर मजीद तफसीलात सामने आएंगी और ये चीज़ उछलेगी, इसलिए ये हमसे कहा गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन छोड़ दें। बहरहाल उनका मौक़िफ़ है। ये भी कहा गया कि मुशर्रफ दौर में आफ्ताब शेरपाउक साहब के खिलाफ हम करना चाहते थे, लेकिन मुशर्रफ हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इसको भी छोड़ दें। फिर $1 अरब का एक अकाउंट है जिसका उन्होंने जिक्र किया अपने इंटरव्यू में कि हमने मुतअद्दिद पाकिस्तानी हुकूमतों को कहा कि $1 अरब का एक अकाउंट है यहाँ पर, हमें उसको पीछे उसके जाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी उसको उस अकाउंट के पीछे नहीं जाने का फैसला किया या कहा गया कि नहीं जाना। और यही बात उन्होंने शहजाद अकबर साहब के बारे में कही कि 2 मुलाकातें हुई, उनको जब कहा गया तो वो इसके अंदर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई उस $1 अरब के अकाउंट में। अब ये अकाउंट किसी सियासतदान का है, किसी बिजनेसमैन का, किसी टाइकून का है। ये इसके ऊपर तो ज्यादा रोशनी वही डाल सकते हैं कि जिस पर कोई भी इसकी प्रोब या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहता था। मेरे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और नफीसा शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी शुक्रिया। इजाजत दें, मैं मिफ्ता साहब से शुरू करना चाहूंगा। मिफ्ता साहब, ये इल्जामात हैं, जाहिर है हमारी पाकिस्तान की तारीख में ये इल्जामात तो गाए बगाए लगते रहते हैं। इसी इंटरव्यू की रोशनी में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक ट्वीट कर दिया कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की असलियत सामने आ गई है। नवाज शरीफ साहब की सदाकत और ईमानदारी की गवाही कुदरत दे रही है। ये तो खैर हम पाकिस्तानी कौम है, मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू हमारी एक पुरानी आदत है। लेकिन इसका एक बड़ा आसान रास्ता है। वो ये कह रहे हैं कि किसी अदालत ने मियां साहब को इन केसेस से बरी नहीं किया। सो बड़ा आसान रास्ता ये है कि आपके पास तो बड़े वकील हैं लंदन में,
ایک مقدمہ دائر کر دیں ان کے اوپر کہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے نہ کوئی ان کو رشوت کی آفر کی ہے, نہ ہم نے کبھی ان سے رابطہ کیا, نہ ہم نے کیس روکنے کی بات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بہت شکریہ, آپ نے بلایا اور بڑے عجیب سا ایک آپ نے ٹاپک چوز کرا ہے اور بڑا اچھا آپ کا ابتدائیہ تھا. کاش اس میں 2 باتیں آپ اور ایڈ کر دیتے کہ 2003 میں یہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا. براڈ اسٹریٹ کمپنی سے حکومت پاکستان کا کانٹریکٹ جو کہ مشرف صاحب نے شروع کرا تھا وہ 2003 میں ختم ہو گیا تھا. لیکن 2012 میں 9 سال کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد نواز شریف کے بھانجے کو پتہ نہیں کیا یاد آیا کہ جا کے $25 ملین دے رہا ہے کہ یار $25 ملین یہ انکوائری رکوا دو. سر وہ اس کا میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو, یہ اسی میں دی گئی ہے وجہ. اگر اجازت دیں, اجازت دیں میں آپ کو, کیونکہ آپ نے ایک بات فیکٹ دیا ہے, میں ایک فیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا یہ ماننا ہے, ٹھیک ہے غلط کی بحث میں نہیں جا رہا, اب ظاہر ہے اس کو کوئی فیصلہ کر لے, بہتر طریقے ہیں فیصلہ کرنے کے, ٹھیک کون کہہ رہا ہے غلط کون, کیونکہ وہ عدالت میں چلے گئے پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف. عدالت نے پاکستانی حکومت کے خلاف فیصلہ بھی دیا, آپ کو یاد ہوگا, اور اس میں پاکستانی گورنمنٹ کو کافی پیسے بھی بھرنے پڑے ہیں. انہوں نے کہا کیونکہ یہ عدالت میں کیس تھا اور ہم اپنی کارنامے دکھا رہے تھے اور بتانے تھے عدالت میں کہ ہم نے یہ کیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ رائٹ فلی پیسے ملنے چاہیے, کیونکہ وہ کیس آن گوئنگ تھا عدالت میں, اس وجہ سے آفر کی گئی تاکہ یہ نام سامنے نہ آئے. ان کا یہ موقف ہے. جسٹ آپ کے لیے دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ سر آپ بہت بڑے اینکر ہیں, تو تھوڑی سی آپ کو یہ بات بھی بتانی چاہیے لوگوں کو کہ یار دیکھو یہ 1999 میں مشرف صاحب نے کیس کیا تھا اور $3 کروڑ جو ہے وہ حکومت پاکستان اس کو دے چکی ہے, بے تحاشا پیسے وکیلوں کو دے چکی ہے اور یہ کیس ڈیفینڈ کرنے میں, اور یہ 1999 سے لے کر آج 2020 تک اس نے $1 ریکور نہیں کرایا اور 1 پیسے کی نشاندہی نہیں کری. یہ بات ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 2014-15 کے اندر پیناما کے اندر یہ اپارٹمنٹس کی پتہ چلی. اس سے پہلے خیر لوگوں کو تو پتہ تھی کہ میاں صاحب کے اپارٹمنٹس ہیں, میاں صاحب نے کبھی چھپایا نہیں تھا. سر لوگوں کو پتہ تھا, خاندان کو پتہ نہیں تھا. مسئلہ یہی رول ہے کہ the family was denying it. People were saying that these apartments are his. یار کاشف تھوڑی سی مطلب تھوڑا سا مجھے میرا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. میں آپ کو سر یہ سلسلہ ٹھیک کر لیں تھوڑا سا, یہ آپ کا جو سلسلہ یہ کہتا ہے نا ہم کو کہ لوگوں یار میری یار سمجھ لو, میں میری پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. سلمان شہباز کا کہنا کون سے اپارٹمنٹ لائے دکھائیں ثابت کریں, اب یاد رکھیا کرو. کاشف میری گزارش یہ کہ مجھے 30 سیکنڈ تک آپ بولنے دیں, پھر میری تصحیح کر دیجیے گا, لیکن 30 سیکنڈ تو دے یار. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ 1999 میں مشرف صاحب نے یہ شروع کرا تھا. آج 21 سال بعد اس آدمی نے, جس کو میں ولچر کہتا ہوں, 1 پیسہ ڈھونڈ کے نہیں دیا, نمبر 1, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ بولتا ہے کہ 2003 میں اس نے گورنمنٹ کے پاس کیس کر دیا. بڑی ان لائکلی, آپ کو یہ بات عجیب سی نہیں لگ رہی کہ 2003 کے اندر یہ کیس شروع ہوا, 2012 میں 9 سال ہائی کورٹ پروسیڈنگز چلنے کے بعد اچانک ایک دن نواز شریف کے بھانجے کو, جس کا نام میں بھی نہیں جانتا ہوں اور جس کو میں سچ مچ کبھی نہیں ملا ہوں, اس کو نواز شریف نے بھیج دیا کہ یار جا تو $25 ملین آفر کر کے ان اپارٹمنٹس کے جن کی ویلیو $6 ملین ہے. چلے یہ سب بھی چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس آدمی نے کبھی جو ہے وہ 2020 تک یہ بات نہیں کری, نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بات کورٹ میں اس کو کرنی چاہیے تھی, یہ بات پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے تھی. آپ یہ بات سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اس کو کوئی رشوت آفر کر رہا ہے, تو ہی شوڈ ہیو گون اینڈ ٹیل ان دی کورٹ کہ سر یہ تو رشوت دے رہے ہیں. اس نے نہیں کری یہ بات, یہ اچانک آج کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ڈان کا ایک انٹرویو اس کے ساتھ ہوا ہے سر, میں ایک ایک کر کے آخری اس کے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کورٹ کو کیوں نہیں بتائی. اس نے کہا میں نے اپنے لائر سے ڈسکس کی تھی, انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے. جسٹ فار یور انفارمیشن کہ لوگوں کو پتہ لگتا رہنا چاہیے. سر میری بات سنیں, وہ پھر میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بھی لائر سے ڈسکس کرا تھا, اور یہ مطلب یہ تو سر یہ تو دیکھیں نا کاشف, ہم بات کریں گے لاجک کی. اس آدمی یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ سیاستدان نہیں ہے, کوئی بڑا آدمی نہیں ہے پاکستان کا, ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں الف سے, اس کو کیا جانتے ہیں, یہ جیل میں رہا تھا, اس کا کیا وہ ہے, یہ مجھے کچھ نہیں پتا, آپ بھی نہیں جانتے. آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو جانتے نہیں. نہیں بالکل وکالت نہیں کر رہا. آپ نے یہ بتایا. نہیں سر دیکھیں, میں آپ نہ جواب دینا کہ اس نے یہ موقف ہے, پھر مجھے ایک چیز ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے باس فیکٹ. جی فیکٹ ہے نا, ایک ہوتا ہے انالیسس. کیا میں اس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں؟ I don't think so, I don't know. ایک شخص کے کلیمز ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے, آپ کو یہ لگتا ہے یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے. سر اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے, اس لیے نہیں, یہ بڑا آسان طریقہ, یہی وجہ ہے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. اس کا بڑا آسان طریقہ, اور آسان طریقہ یہ, اس کے اوپر ڈیفیمیشن
میں نہیں سر، میں اس پہ آؤں گا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا کاشف کو یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ 2003 میں یہ کیس ختم ہو گیا ہے، 2003 میں اس نے حکومت کے اوپر کیس کر دیا ہے کہ مجھے پیسے دو، 2012 میں نواز شریف کا بھانجا جس کو میں نہیں جانتا ہوں اور میں میاں صاحب کے ساتھ 10 سال سے 12 سال سے ہوں، جس کو میں جانتا نہیں ہوں، وہ جا کے رشوت دیتا ہے، رشوت کی آفر کرتا ہے اور صرف یہ پروف دیتا ہے کہ میں تصویر لے کے آیا ہوں، نواز شریف کا کوئی بیٹا نہیں جاتا، کوئی امپلائی نہیں جاتا، اس کے بعد 2020 تک وہ آدمی خاموش رہتا ہے، کورٹ میں جا کے یہ نہیں بولتا جس سے اس کا کیس مضبوط ہو جاتا ہے، اور آج اچانک جب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پھر سے کیس دو، مجھے پھر سے پیسے دو، تو یہ بات کرتی ہے. ایک بات ہے. اچھا آپ نے میرا اوپینین لیا، میں بتاؤں اب میری بات سنیے. This sounds dodgy at best. At best it sounds dodgy. I will agree with you. At best it sounds dodgy. آپ کے ناظرین کو پتہ چل جائے تو یہ میں کہہ دوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات صحیح نہیں لگتی. مشکوک لگتی ہے کہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے. آپ کو بھی صحیح. ہاں بالکل صحیح، آپ کو بھی یہ بات صحیح نہیں لگتی. اب میری دوسری گزارش سن لیجئے. دوسری گزارش ہے کہ حکومت پاکستان کی ایمبیسیوں کے اندر پیسے رکھے ہوتے ہیں، ہمارے 10-20 ہزار پاؤنڈ رکھے ہوں گے، 25-30 ہزار ڈالر پڑے ہوں گے، $1,00,000 پڑے ہوں گے. ہم $3 کروڑ ایک ساتھ نہیں رکھتے کسی اکاؤنٹ میں، اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ $3 کروڑ رکھے ہوئے کیوں تھے اس اکاؤنٹ میں جو اکاؤنٹ انہوں نے فریز کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ سوورن اکاؤنٹ جو ہائی کمیشن کا ہوتا ہے یا ایمبیسی کا ہوتا ہے، یہ جب تک ہم اجازت نہیں دیں فریز نہیں ہو سکتا. تو ہم نے فریز کیوں کرنے دیا؟ حکومت پاکستان کے کسی لوگ نے کیا ملی بھگت کری ہے اس کے ساتھ کہ جان بوجھ کے اتنا بڑا ایوارڈ ہارے ہیں اور پھر پیسے اتنے رکھوائے تاکہ یہ لے سکے؟ ورنہ تو آپ سوچیں نا کہ $3 کروڑ کی اتنی بڑی رقم جو ہے وہ ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ کیا ملی بھگت کریے آپ نے کہ اتنے پیسے ہار گئے آپ؟ مطلب یہ کس چیز کے پیسے چلے گئے کہ آپ $3 کروڑ ہار گئے، $30 ملین اس سے ہار گئے؟ اس نے کیا سروسز دی ہیں؟ یہ کیا آدمی ہے؟ اس کی کیا نیٹ ورتھ ہے؟ تو بینکرپٹ کمپنی تھی کہ آپ $30 ملین کا کیس اس سے ہار گئے، آپ نے اجازت دے دی، انہوں نے آپ کا بینک فریز اکاؤنٹ فریز کر لیا اور پیسے لے کے چلے گئے. کیا یہ ملی بھگت تھی؟ کیا یہ کرپشن تھا؟ پہلے اس کی بھی بات ہونی چاہیے. اس کی بھی بات کر لیں گے سر. ایک آخری چیز میں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے بھی سوال ایک بڑا، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ڈاجی لگتا ہے یہ سارا معاملہ، یہ انٹرویو، اس کے اندر کیے گئے کلیمز مشکوک، آسان بہتر لفظ ہے، لیکن اس کو کلیریفائی کرنے کا ایک آسان ترین طریقہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہے. ایک ڈیفیمیشن کہ ہم اس آفر پر لعنت بھیجتے ہیں، ہمارا کوئی بھانجا بتیجا تمہارے پاس نہیں آیا، ہم تمہارے اوپر یہ کیس کر رہے ہیں، یا تو ثابت کرو کہ ہمارا کوئی بندہ آیا، ورنہ یہ جو پاکستان کے پیسے وہ لے کر چلا گیا ہے، تھوڑے سے پیسے آپ واپس لے آئیں گے. یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ سر مجھے نہیں پتا کہ یہ فیملی کیس کرے گی کہ نہیں کرے گی. نمبر 1 کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ چلیں مفتاح اسماعیل اتنا تو سمارٹ آدمی، یہ بتا دے کرنا چاہیے کہ نہیں. میں اگر میری بات، اگر امریکہ میں کیونکہ 10 سال رہا ہوں، میں امریکہ میں بالکل نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی آپ یہ کیس نہیں جیتیں گے کیونکہ وہاں پہ یہ لا ہوتا ہے کہ پولیٹیشین پبلک آفیشلز کے اوپر مجھے نہیں پتا. اگر آپ کو لگتا، سنیں مجھے نہیں پتا، اگر آپ یہ کیس جیت سکتے ہیں، اگر قانون آپ کی اجازت دیتی ہے کہ ایون پبلک آفیشلز کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے، تو بالکل کیس کرنا چاہیے. لیکن اگر قانون اس طرح کا ہے کہ فری اسپیچ کے اندر پبلک آفیشلز کے اوپر آپ الزام لگا سکتے ہیں، نہیں ہے یہ الزام ہے. آپ کو یاد ہے ڈیوڈ روز پر آپ کیس کر چکے ہیں. یہ کیس، یہ بڑا سمپل کیس ہے ڈیفامیشن کا، کہ آپ نے ہمارے اوپر کردار کشی کی ہے، آپ نے ہم پر الزام لگایا کہ ہم نے آپ کو رشوت آفر کی، ثابت کرو ورنہ اتنے $1 ملین ہمیں دو جو تم نے ابھی لیے پیسے لے کے بات کر دینا چاہیے. کوئی عرض نہیں. مطلب ایک آدمی جھوٹا ہے. اور ایک اور آخری بات کر دوں کہ یہ جو $1 بلین جو اکاؤنٹ کرے ہیں، ایک زمانے میں ہم یہ سنتے تھے کہ میاں نواز شریف کے پاس بھی $1 بلین پڑے ہیں، تو میاں صاحب نے آفر کری تھی کہ یار مجھے 200 ملین اس میں سے دے کے باقی 800 لے جاؤ. میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں حکومت پاکستان سے بالکل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پوری طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں کہ $1 بلین کس کے پڑے ہوئے ہیں. سر یہ بات ٹھیک ہے سر، لیکن آپ نے میری بات سنیں، میں ذرا حکومت سے جواب لے لوں، لیکن ہر چیز کا یقین نہ کیا کریں. کسی زمانے میں وہ یہ بھی کہتے تھے یہ اپارٹمنٹ ہمارے نہیں، اور پھر آخر میں نکل آئے تھے. سو ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو ہیئر. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، برادرانہ مشورہ ہے. میں تو آفر دے رہا ہوں. میری بات سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عمران خان کی حکومت، کیونکہ یہ تو ویسے تو $1 بلین تو لے کے آئے، اور 200 بلین کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. 200 بلین بیان اس نے یہ بھی دیا ہے کہ $1 ارب کا اکاؤنٹ ہے. میں نے شہزاد اکبر صاحب کو میٹنگ میں کہا there's a whopping $1 بلین کا اکاؤنٹ جس کو ہم نے ٹریس کیا کسی جگہ، لیکن انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا. دیکھیں یہ کون ہے جس کا اکاؤنٹ ہے جس کو آپ سیریسلی لینا چاہتے ہیں؟ اس پہ تو شہزاد اکبر صاحب وضاحت دے سکتے ہیں. آپ چاہے تو انہیں فون کال پہ لے سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کی اس پہ کیا پوزیشن ہے یا انہوں نے اس کے بارے میں کیا. لیکن اگر یہ بات سچ ہو
کہ کسی کا $1 کروڑ کا اکاؤنٹ ہو اور شہزاد اکبر صاحب نے سیریس ہی نہ لیا ہو. دیکھیں اگر ساری باتیں ماننی ہے, یہ نہیں ہو سکتا نواز شریف کی باتیں مان لیں اور جو باتیں آپ کے بارے میں وہ آپ نہ مانیں. ہم تو ان کی طرح نہیں کہہ رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر یہ بات سچ ہے تو شہزاد اکبر صاحب اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے, لیکن کم از کم اس نے کہتا کیا ہے, کہتا سن لیں, he claimed he also told Mr. Akbar in 2018 about an account he was aware of with a whopping $1 billion, but the PM's aide didn't want to pursue it. وہ تو اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتا. اسے کیا پتا پرسو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. شہزاد اکبر بھائی جان انہوں نے کہا نا اس کی حد تک تو ہو سکتا ہے, اس لیے میں نے کہا بہتر ہے شہزاد اکبر صاحب سے. اچھا صرف یہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے 2018 میں میاں صاحب کی گورنمنٹ کا ایک آدمی آیا میرے سے مذاکرات کرنے کے لیے, میں نے اس سے بھی کہا, اس نے پہلے تو میں اپنا کٹ مانگا لیکن پرسو وہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ کس کا اکاؤنٹ ہے جس کو کوئی پرسو نہیں کرنا چاہتا بھائی؟ یہ شک تو میرا ہے کہ یہ کس کا اکاؤنٹ ہوگا, کوئی ٹائکون شائکون ہوگا جس کا اتنے بڑے پیسے پڑے ہوں گے کہ کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. مجھے تو لگتا ہے عثمان ڈار کا یہ اکاؤنٹ ہے. چلیں وہ سامنے آ جائے گا قوم کے, کیونکہ ایک مسٹریلین کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, کیبنٹ میں فیصلہ کیا گیا ہے, تو وہ بھی کمیٹی اب کرے گی کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھ دیں گے. لیکن جو سیریس الزامات ہیں, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا مفتاح اسماعیل صاحب بڑی دبنگ باتیں کرتے ہیں, ٹاک شوز میں آتے ہیں, آپ نے کہا جی جائیں اس پہ سو کریں کیس کریں, اور لکیلی میاں صاحب لنڈن میں بیٹھے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا $25 ملین پاکستانیوں 4 ارب روپے سے زیادہ کی رقم صرف اس بات پہ آفر کر رہے تھے کہ بتانا نہیں آگے کتنی رقم ہے لوٹ مار کی, جس رقم کو چھپانے کے لیے 4 ارب روپے آفر ہو رہا تھا. الزام ہے نا, اس کو اتنا جائے سیریس نا نہ لیں. کورٹ میں جا یہ ایک ہی صورت ہے اس کو کرنے کی. لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے, برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں کرے نا. کمپنی ہے, کمپنی نے ابھی اتنے $1 ملین پاکستان نے دیے, اس کو تو کوئی پیسہ بھی ہونا ہے. تیزی کے ساتھ مریم صفدر کا ٹویٹ آیا, کاش یہ لائر کے ساتھ بھی میٹنگ کرتے, جی ہم اس پہ کیس کرنے جا رہے ہیں ہمارے اوپر. اس نے الزام لگا دیا کہ جی $25 ملین ہمیں آفر کیا گیا, اور نام بتایا کیٹاگوری انجم ڈار کا. اب یہ نام وہ نام ہے جو کوئی میاں صاحب کا رشتہ دار, کم از کم بہت سے لوگ جن سے میری بات ہوئی ہے, لوگ جانتے ہیں میاں صاحب کے رشتہ داروں کو, بھانجے بتیجے سارے, اول تو سارے کے سارے پارلیمنٹ میں ہی ہوتے ہیں, لیکن اس نام کا کوئی رشتہ دار فی الحال سامنے نہیں آیا کہ یار یہ وہ رشتہ دار ہے. اور یہ لیکن دیکھیں کاشف, یہ بھی حقیقت ہے کہ آلریڈی میاں صاحب کے اوپر کئی چیزیں ثابت بھی ہوئی ہیں, الزامات بھی ہیں. جیسے آپ نے اپارٹمنٹس کی بات کی ہے, میاں صاحب نے $1 بلین پہ, تو جیسے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا یار $1 بلین اگر میرے ہیں تو چلو 200 مجھے دے دو اور 800 رکھ لو, تو یہ بات میاں صاحب نے 4 اپارٹمنٹس کے بارے میں کیوں نہیں کی, یار ایک میں رکھ لینا 3 ونڈ دو جا کے, ہیں مفتاح صاحب. وہ 4 اپارٹمنٹس میں بھی میاں صاحب یہ بیان دیتے نا, یار میرے تے نہیں ہیں, کہتے تھے میرے نہیں ہیں, 3 رکھ لو, حکومت پاکستان دے دو, ایک مینوں دے دو. یار مفتاح صاحب قوم اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے جتنا آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس نے کہا ہے مصوی نے کہ گھماتے ہیں پاکستانیوں کو, گھما رہے ہیں. یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا. اس کی بہت سی گفتگو سیاسی ہے جو کہ کمپنی کا کام نہیں سیاسی گفتگو کرنے کا. دیکھیں اس نے یہ بھی کہا, ہمیں لسٹ بھیجی گئی مشرف دور میں, اور کہا یا ہم نے کہا ہم پولیٹیکل وچ ہنٹ نہیں کرتے. یار یہ کمپنی والی کون سی کمپنی ایک گفتگو کرتی ہے ہم پولیٹیکل وچ ہنٹ نہیں کرتے, یا تو چھوڑ دو کانٹریکٹ, کہو کہ یار ہم سارے کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن دوسری بہت ساری ڈاجی بیانات اس میں ہیں, لیکن بہت سارے پروسیس جس مدت میں سلو کیے گئے, یہ بھی پاکستانیوں کو بتائیں کہ گزشتہ 10 سال سے یہی لوگ تھے حکومت میں. 5 سال پیپلز پارٹی والے تھے, 5 سال 13 کے بعد یہ آ جاتے ہیں, اور یہ وہی لوگ تھے جن کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, ملزمان تھے, وہی حکمران بن جاتے ہیں اور بعد میں ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. 10 سال ان کے پاس تھا کنٹرول, یہ چاہتے تو سارا کچھ سامنے آ اس وقت تک تو ہم نے کمپنی سے کانٹریکٹ ہی ختم کر دیا تھا. ان کا تو میرا خیال ہے اس ٹائم رولا نہیں, وہ تو کمپنی کورٹ میں پیسے مانگنے گئی تھی, وہ تو اور جانے کا اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میرے ساتھ انلیگل کانٹریکٹ ٹرمینیشن ہوئی ہے. اور وہ جب نیب نے ان سے انیشل کانٹریکٹ کیا تو یہ بھی اس کو گارنٹی دی گئی تھی کہ حکومتیں بدل بھی گئی, یہ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ نہیں ہوگا. یہ میرا خیال ہے بیسس بنی ہے. ڈیموکریسی میں کیا تھا, یہ تھا نا کہ ہم کریں گے, تو یہ کرتے لے کے جاتے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.